वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज जिस मैं टॉपिक पर बात कर रही हूँ वह न्यूजीलैंड में हमले के बारे में, जो एक मस्जिद के अंदर क्रिश्चियन टेररिस्ट ने जाकर हमला करा, न जाने कितने मुसलमान भाइयों की जानें चली गई। आज मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आज मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए बनाई है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी वीडियो को पूरी तरीके से गौर से सुने भी। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारे इस्लाम में हर मुसलमान भाई और बहन को मुसलमान भाई और बहन ही बोला जाता है। इसको आज के टाइम में मुसलमान को फील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। इस एहसास को अपने दिल में जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जब मुझे न्यूजीलैंड हमले के बारे में खबर हुई तो वो मुझे एक व्हाट्सएप के मैसेज से खबर हुई। जब मैंने दूसरे दिन न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो उसमें न्यूजीलैंड हमले के बारे में कोई भी खबर नहीं छपी थी। मुझे ये खबर गूगल से मिली, मुझे ये खबर यूट्यूब से मिली, लेकिन मुझे किसी भी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं मिली। और जिस भी कस्बे में, जिस भी शहर में किसी भी मुसलमान के साथ जब गलत होता है तो ऐसे बहुत से अखबार हैं जो इसको नहीं छापते, क्योंकि न्यूज़पेपर की अथॉरिटी का ये कहना होता है किसी अदर कंट्री में कुछ भी गलत होता है, किसी के साथ भी होता है, तो वो हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम उसे छापें, क्योंकि हमारी इंडिया की जो पब्लिक है वो सिर्फ इंडिया की न्यूज़ पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, किसी अदर कंट्री की न्यूज़ पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब कोई पढ़ेगा नहीं न्यूज़ तो वो हम छापें क्यों। लेकिन ये बात सिर्फ जब मुसलमानों के ऊपर हमले की आती है या फिर मुसलमानों के साथ गलत की आती है तो ही ये बात सामने आई जाती है, और तभी ये न्यूज़पेपर की अथॉरिटी ये बात बोलती है। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अदर कंट्री में बैठकर किसी भी चीज़ के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में इंटरव्यू देते हैं तो वह हमारे इंडिया में फ़ौरन पब्लिश हो जाता है। अदर कंट्री के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब किसी जर्नलिस्ट पर कमेंट करते हैं तो वो भी हमारे इंडिया में छाप दिया जाता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में बैठकर जब किसी चीज़ का घोटाला करता है, उसका नाम आता है, तो भी वो हमारे इंडिया में छाप दिया जाता है। लेकिन जब किसी अदर कंट्री में या फिर इंडिया में ही किसी मुसलमान के साथ गलत होता है तो उसको पब्लिश नहीं किया जाता, और ये कहा जाता है कि ये हमारे इंडिया की न्यूज़ नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं छापना क्योंकि लोग इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आपके मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ जब दूसरी कंट्री में गलत हो रहा है, हमारे इंडिया में गलत हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को काटकर उसकी वीडियो बनाकर शेयर करी जा रही है, तब आप चुप बैठे हो क्योंकि आप इस चीज़ का एहसास नहीं है आपके दिल में। हमारे जो मुसलमानों की हालत है वो कुछ इस तरीके के हैं, जब किसी मुसलमान को इस चीज़ की न्यूज़ मिलती है, मैं सभी मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं कुछ मुसलमानों की बात कर रही हूँ। जब उन लोगों को जब इस चीज़ की न्यूज़ मिलती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पोस्ट पर बड़ा अफसोस जताते हैं, फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को ये सब शेयर करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कुछ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप में जाकर अपना पूरा अग्रेशन निकालते हैं, खूब कोसते हैं उन लोगों को जो इस तरीके के काम करते हैं, जो मुसलमानों पे हमला करते हैं या मुसलमानों के साथ गलत करते हैं सिर्फ उनके मज़हब के पीछे। और फिर कुछ दिन बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। भाई बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी अदर कंट्री में या फिर इंडिया में ही किसी मुसलमान भाई बहन के साथ गलत होता है तो आप क्या करते हो? तो आप उस दिन सॉन्ग सुनना छोड़ देते हो? नहीं। उस दिन आप टीवी सुनना छोड़ देते हो? नहीं। आप अपने दोस्तों से बातें करना छोड़ देते हो? नहीं। आप खाना खाना छोड़ देते हो? नहीं। आप क्या छोड़ देते हो? हमेशा की तरह नमाज़ें छोड़ देते हो। अल्लाह से बात नहीं करते आप उन भाई बहनों के लिए 2 रकात नमाज नफिल नहीं पढ़ते। जब दूसरी कंट्री में या फिर इंडिया में जब मुसलमान भाई बहनों के साथ गलत हुआ और अगर ये सब कुछ जानने के बाद आप सही रास्ते पर आए, तो आप मुझे बताइए, क्या इंडिया में आसाम के अंदर जब मुसलमानों को मारा गया आप सही रास्ते पर आए? नहीं। बर्मा में जब मुसलमानों को मारा गया आप सही रास्ते पर आए? नहीं। आज न्यूजीलैंड में जब मुसलमानों को मारा गया तो ये भी सिर्फ 3-4 दिन की न्यूज़ है, उसके बाद आप लोग फिर अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाओगे और इस बात को भूल जाओगे। आप ये देखना बंद कर चुके हो कि आपका अल्लाह आपको क्या बताना चाहता है। मुझे गर्व है उन अपने मुसलमान भाइयों और बहनों पर जो मस्जिदों में जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। उन बहनों पर मुझे गर्व है, मैं प्राउड फील करती हूँ जो पर्दा करती हैं। जब वो रोड पर चलती हैं तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जब कोई मुसलमान लड़की रोड पर चलती है तो उसका पर्दा उससे छीन लिया जाता है, उसका बुर्खा उससे खदेड़ लिया जाता है। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं। ये पिछले साल की न्यूज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका के अंदर जब एक मुसलमान भाई नमाज़ पढ़कर बाहर निकला तो एक गाड़ी आई और उसमें बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे, और उन लड़कों में से एक ने उस मुसलमान का भाई का सर काट दिया और वहाँ से चला गया। और ये रमज़ानों के महीने में ये चीज़ हुई। दूसरे दिन से एक मुसलमान लड़की गुजर रही थी तो उसका पर्दा खदेड़ दिया गया और उसे मार दिया गया।
یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ ماحول مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، مسلمان مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں اپنی جان کے ڈر سے۔ لیکن قرآن پاک میں صاف الفاظوں میں یہ لکھا گیا ہے، زندہ انسان وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ زندہ لاش ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے ولی گزرے ہیں، یہ قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ سب آج بھی زندہ ہیں ہمارے اسلام میں۔ لیکن جو کافر ہیں وہ مر چکے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پر وہ مر چکے ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اسلام کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور اگر آپ اپنے اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، آپ اپنی حدیثوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، آپ اپنی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، تو آپ زندہ نہیں ہو، آپ بھی مر چکے ہو۔ کسی مسلمان بھائی اور بہن کی موت سے آپ کو صرف افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اسلام میں اسے میرا بھائی کہا گیا ہے، اور آپ کو صرف افسوس ہو رہا ہے اس کی پک دیکھ کر، اور آپ فارورڈ کر دیتے ہو اسے۔ لیکن ایک بار آپ کے دل میں درد محسوس نہیں ہوتا اس چیز کا جتنا اس کے گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی سنتوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہو، اپنے شوقنی نفس کی خواہشات کے پیچھے آپ اگر اپنی سنتوں کو چھوڑ چکے ہو، اگر آپ اپنے اسلام کو چھوڑ چکے ہو، آپ اپنے اسلام کے طریقے کو چھوڑ چکے ہو، تو آپ مر چکے ہو۔ آج کے مسلمان یہ سب کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، میں ایک لڑکی کو اسلام میں پردے کا مرتبہ سکھا رہی تھی۔ میں اسے بتا رہی تھی کہ اسلام میں پردہ کرنا چاہیے، اسلام میں پردہ ہماری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرا ہے، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس لڑکی نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ سب پرانی باتیں، یہ سب پرانے لوگ کر سکتے تھے، لیکن یہ آج کے لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس طریقے کی سوچ کے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، بہت سارے نہیں، لگ بھگ آدھے سے زیادہ پرسنٹیج کے لوگ آپ کو اس طریقے کی باتیں کرنے والے مل جائیں گے جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں۔ جب میں اس طریقے کے لوگ دیکھتی ہوں، جب اس طریقے کی باتیں دیکھتی ہوں، تو مجھے بہت گرو ہوتا ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں امت ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا کرا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اس دنیا میں تب جگہ دی جب سارے انسان کی مخلوق بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کو مانا کرتی تھی۔ جس ٹائم پر کلمہ پڑھنے پر لوگوں کی کھال ادھڑ دیا کرتی تھی، انہیں اتنا مارا جاتا تھا، انہیں ڈرایا جاتا تھا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا صرف اسلام کے لیے۔ اچھے سے کھاتا ہے، اچھے بستر پر سوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، فون ہاتھ میں ہے، بیلنس ڈل ہوا ہے اور نیٹ بیلنس ڈل ہوا ہے، بالوں میں کلر لگا ہوا ہے۔ اور آج کا مسلمان، آج کی مسلمان بہنیں اور آج کا مسلمان بھائی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، سب پرانے زمانے کی باتیں، آج یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کے مسلمان جب دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ سرکار کو کوستا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کسانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، جب بھوکمری ہو رہی ہے یا پھر پانی نہیں ہو گر رہا، تو وہ سرکار کو کوستا ہے کہ سرکار غلط ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ انڈیا کے اندر تک یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کلمہ نہ پڑھو، نہ انہوں نے آپ سے آپ کی جانمازیں چھینی، نہ انہوں نے آپ سے آپ کا قرآن پاک چھینا، اور نہ ہی وہ آپ سے کبھی آپ کا ایمان چھین سکتے ہیں۔ آپ خود مسجدوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہو، خود اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، اور پھر آپ گورنمنٹ کو کوستے ہو کہ ہماری گورنمنٹ بری ہے۔ گورنمنٹ نے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ مسجدوں میں جانا بند کر دیجئے۔ آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اللہ کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کی سنتوں پہ چلو، نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگو، بے شک اللہ سب کی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان اپنی شخصیت کو، اپنے اخلاق کو اس طریقے کا بناؤ کہ جب تم دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہو تو دور بیٹھے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ تم ایک مسلمان ہو، تمہیں یہ بتانا نہ پڑے کہ میرے نام میں خان لگتا ہے، میرے نام میں شیخ لگتا ہے، میرے نام میں سید لگتا ہے۔ تو آپ کے لباس میں، آپ کے اخلاق میں اتنی محبت ہو کہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، وہ شخصیت آپ کھو چکے ہو، اس لیے ہر جگہ پہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج مسلمان کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ برما، آسام، تھائی لینڈ، امریکہ، نہ جانے کتنے ایسے دیش ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر ہی اس چیز کا ٹھپا لگا ہے کہ وہی ٹیررسٹ ہیں۔ ہمارا ایمان کو اتنا ہلکا مت بناؤ میرے مسلمان بھائی بہنوں۔ آج کا مسلمان کوئی بھی گناہ کرنے سے نہیں چھوٹتا،
آج کے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی میری بہن ہے جو پردہ نہیں کرتی، جب وہ کسی بازار میں میک اپ لگا کر بنا پردے کے جائے گی تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ آج کا میرا مسلمان بھائی جب ہر جگہ سے اس کی جینس پھٹ رہی ہوگی، ایک شرٹ پہنا ہوگا، بال رنگوے ہوں گے اور چھوٹے بڑے بال ہوں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک مسلمان ہے؟ ایک نان مسلم میں اور ایک مسلم لڑکے میں اور ایک نان مسلم گرل میں اور ایک مسلم گرل میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ کیسے کہ پتہ چلے گا کہ وہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے؟ اسلام صرف ہمارا ریلیجن نہیں ہے، اسلام ہماری پہچان ہے۔ اللہ رب العزت کا دکھایا ہوا راستہ ہمارے لیے ہماری زندگی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی وقت ہے، آپ لوگ اپنے سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو جو جہنم میں لے جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اگر آپ کے دل میں یہ ذرا سی بھی چیز آتی ہے یا ذرا سی بھی بات آتی ہے کہ یہ سب پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج ہم اس سنتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، آج ہم پردے کو نہیں کر سکتے، آج ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے، آج ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر ایمان پھیلایا تھا اور اس ٹائم پر اسلام پھیلایا تھا جہاں پر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ زندہ انسان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جایا کرتا تھا کیونکہ وہ اسلام پہ ایمان لے آیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے ٹائم میں اسلام کے راستے پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی سرکار، کوئی گورنمنٹ آپ سے نہیں بولتی کہ آپ اپنا کلمہ چھوڑو یا اپنی نمازیں چھوڑو یا اپنا پردہ چھوڑو۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو کر بیٹھے ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان تب تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے میرا اللہ اور میں کہ ہر نفس کی خواہشات سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، اس کی بہن سے زیادہ اور ہر اس چیز جو اس کے دل کے عزیز ہو اس سے زیادہ حبیب نہ ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زندگی بھر سب سے زیادہ پریشانیاں صرف اپنی امت کے لیے اٹھائیں تھی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ جب بھی وہ چاہے وہ اس دعا کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں رکھی، انہوں نے کسی بھی اپنے صحابہ کے لیے نہیں رکھی، وہ دعا انہوں نے ہم اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پورے کائنات میں جتنے پیغمبر آئے اور جتنے اولیاء اللہ آئے، سب سے زیادہ پریشانیاں اٹھائیں اپنی قوم کے لیے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ قیامت میں کیا مود لے کر جائیں گے ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمارے اللہ کے سامنے؟ ہمارا اللہ تو ہمارے ہر ایک کو جانتا ہے، وہ تو بے شک ہمیں بخشنے والا ہے، بے شک وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہو اس بات کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانے والے ہو؟ کیا آپ جو خواہشات اپنی اس دنیا میں پوری کرتے ہو، جو گانے سنتے ہو، جو ناچتے ہو، گاتے ہو، ٹک ٹاک بناتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، بیوی شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، بچے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ اللہ کے سامنے آپ کا ہر ایک گناہ اجاگر ہے، وہ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ جب قیامت آئے تو میری امت کے سوال جواب میرے حق میں دے دیجئے گا کہ ان کے گناہ کوئی نہ دیکھے، صرف میں دیکھوں اور میں ہی ان کے سوال جواب کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ سے شرم کریں گے اپنے گناہ جب ان کے سامنے آئیں گے تو، لیکن یہ میری امت ہے، یہ مجھ سے شرم نہیں کرے۔ تب ہمارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا نبی یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کی امت ہے، آپ نے زندگی بھر ان کے لیے پریشانیاں اٹھائیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ کی حدیثوں کا، آپ کی سنتوں کو بھلا دیا۔ یہ تو ان کے سارے گناہ جانتا ہوں، یہ مجھ سے اتنی شرم نہیں کریں گے جتنی یہ آپ سے شرم کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج بھی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ اگر انہی حملوں سے اور انہی حادثوں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پر ہو رہے ہیں، اگر مسلمان سدھرنے والا تھا تو شاید وہ انڈیا میں آسام کے حملے کے بعد سدھر جاتا، یا برما میں مسلمان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد سدھر جاتا، نیوزی لینڈ میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نہیں سدھرنے کو تیار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ صرف میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ کے اندر 1% بھی یہ چیز جگا دوں کہ وہ آپ کے مسلمان بھائی اور بہن ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے مسلمان اور بہن ہیں۔ آپ کے خواہشات اتنے ضروری نہیں ہیں جتنی آپ کی آخرت ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو میرے صحابہ ہیں اور جو میرے اس ٹائم کے امتی ہیں ان کو اللہ پاک بخش دیجئے گا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو میری قیامت تک کے امتی ہیں اللہ پاک انہیں بخش دیجئے گا۔ تو
تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے اور آپ کو اس بات پہ گرو ہے کہ آپ ایک مسلمان ہو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو نمازیں پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے اور نبی کی سنتوں کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے. اور جو بھی جاہلانہ باتیں جو کچھ مسلمانوں کے دماغ میں آتی ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں تو ہمیں گھٹن ہوتی ہے، یا ہم اگر اس طریقے کے بال نہیں رکھیں گے تو ہم اسٹائل سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ اسٹائل نہیں ہے، یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو سیدھے جہنم میں لے جائے گا. میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میں ایک ہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو کوئی مہنگا فیس واش خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہنگا سوپ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کے وضو کا پانی ہی آپ کی خوبصورتی کے لیے ہے. بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے اندر یہ احساس جگا لو کہ اگر آپ کے کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو قیامت تک کا انتظار مت کرو، یا پھر یہ نہیں بولو کہ یہ تو قیامت کے آثار ہیں یا تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت تک کا انتظار مت کرو، زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے اس طریقے سے ضائع مت کرو. اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو اور آپ کو اپنی زندگی میں جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرو. کیونکہ بے شک اگر ہماری 50,000 کی یا 50 لاکھ کی یا 50 کروڑ کی لاٹری لگ جائے، وہ اللہ کا شکر کرنے والی بات ہر مسلمان کو لگتی ہے. لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہو کہ گہری نیند کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پھر صبح دیتے ہیں، آپ کو وقت پہ کھانے کو دیتے ہیں؟ شکر ادا کرنا بھول چکے ہو. اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کا ہر چیز کے لیے شکر ادا کرو، ہر چھوٹی سے چھوٹی ہر بڑی سے بڑی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو. کیونکہ یقیناً جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ایک چیز بھی ہماری زندگی سے دور ہو جائے تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کا شکر گزار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج اگر اللہ کی دی ہوئی چیز پر آپ شکر ادا کرو تو قیامت کے دن آپ کے تھوڑے بہت اعمال پر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تھوڑے بہت اعمالوں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. جگانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر وہ احساس آپ کے دل میں جاگا ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے گا اور شیئر کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.